एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और ये जो घंटा है जी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा खुसूसी सेगमेंट हुआ करेगा उलमाए कराम के साथ। आपके मुख्तलिफ जो सवालात हैं उनका हम जवाब भी लेंगे, उनसे रहनुमाई भी लेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आज का जो हमारा मौजू है वो मेरे ख़्याल में दीनी मौजू तो है, समाजी मौजू तो है, लेकिन साथ ही हम सब का पेन पॉइंट भी है। हम में से हर शख्स आजकल एक ही बात करता हुआ नज़र आता है कि हमारे रिस्क में या हमारी कमाई में बरकत नहीं है। हम जितने भी पैसे कमा लें, जितनी भी मेहनत कर लें, ऐसा लगता है कि अखराजात हमारे ज़्यादा हैं और हमारी आमदन कम है। तो रिस्क में फ़रागी कैसे हो, और ये बार बार इस बात का तस्करा करते रहना भी, और ये मेरे ख़्याल में अक्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आएगा। एक वो शख्स जो शायद जिसकी कमाई 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, या दूसरी तरफ 25 लाख कमाने वाला भी यही गिला करता हुआ नज़र आता है। अल्लाह ताला को ऐसा गिला पसंद नहीं है, बिकॉज़ यकीनन हमें बिन मांगे ऐसी हज़ारों नेमतों से वो नवाजता है। आज जब आप इफ़्तार करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो दुआ का जो मफ़हूम निकलता है वो भी यही है कि तेरे दिए हुए रिज़्क़ से मैं इफ़्तार करता हूँ या करती हूँ। तो अहम बात यह है कि वो जिस हाल में भी रखे उसमें खुश रहें, उसमें कोई ना कोई शुक्र का, सब्र का पहलू ढूंढ लें। लेकिन साथ ही जब आपके अखराजात हैं और आपको लगता है कि आपको आपकी मेहनत के मुताबिक आसानियाँ या वसाइल नहीं मिल रहे, तो क्या करना चाहिए? हमारे कौन से ऐसे अमलियात हैं, हमारी कौन सी ऐसी ख़ताएँ हैं जो हम जाने या अनजाने कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रिज़्क़ की बरकत कम होती जा रही है। आज का हमारा यही मौज़ू है, और यकीनन ये पहला अशरा रमज़ान मुबारक का रहमतों का अशरा है। तो हम सब की दुआ है कि आप जितने देखने वाले हैं, अब जहाँ जहाँ तक ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, अल्लाह ताला सब के घरों में खैर व बरकत रखे। तो आइए जो हमारा ज़बरदस्त पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी बहुत ही प्यारी इरम ज़िया जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरम जी वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे भाई मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक है। इरम जी, एक खातून खाना जो ख़ुद नहीं कमा रही लेकिन यकीनन अपने हस्बैंड के लिए, अपने घराने के लिए एक सबसे ज़्यादा अहम सुतून वही है जो शौहर हाथ में कमाई ला के रखता है। उसी का काम है कि वो किस तरह मुख्तलिफ़ अखराजात को पूरी करे। जब उसका हाथ तंग होता है और इसका शिकवा वो अपने हस्बैंड से करती है तो घरेलू झगड़े बढ़ते हैं। क्या किया जाए? यानी वो किससे कहे, वो ख़ुद तो कमा नहीं रही है और ये मसला हमें हर घर में नज़र आता है। आप कैसे इसको देखती हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस रिस्क की तंगी की बात करते हैं, रिस्क तरक्की है क्या? रिस्क तो जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो भी है, रिस्क अच्छे अखलाक भी है, रिस्क आपका ईमान भी है, रिस्क आपके बेहतरीन दोस्त भी हैं, रिस्क आपकी नेक औलाद भी है, और रिस्क आपके जो नेक अमाल हैं वो भी हैं, रिस्क आपका इल्म भी है। तो अब यहाँ पे पहली बात तो कि ये फैसला करना है कि हम तंगी रिस्क किस हवाले से बात कर रहे हैं। हम तो देखें आम फहम अंदाज में हम उसको पैसे से वही ना कि जो खाना पीना की जेब में बिल्कुल। अगर पैसे नहीं है तो हम समझते हैं कि हमें तंगी रिस्क है। ये बड़ा एक अलमिया है, क्योंकि हमने रिस्क को बहुत महदूद कर दिया, और यही वजह है कि हम इतनी मुश्किलात का और परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हम अल्लाह ताला से शिकायत तो करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने रिस्क की मुख्तलिफ और बेहतरीन अशकाल हमें दी हुई हैं, वहाँ हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हम परेशानियों का शिकार रहते हैं और ये सारे इख्तलाफात होते हैं। मौलाना रोम के यहाँ पे मैं बात उससे शुरू करूँगी। बड़ा खूबसूरत वाक़या कि एक शख्स मिलने के लिए आया, तो आपने पूछा कि कैसी गुजर रही है, तो उसने कहा कि मौलाना मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। मौलाना रोम ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं। तो उसने फरमाया मौलाना आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मिल जाए तो तकसीम करते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। तो दर हकीकत हमें अपने अंदर ये तब्दीली लानी है कि जो थोड़ा भी है उसके ऊपर गुजारा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। इस वक्त हम जिस नेमत जो अल्लाह ने हमें अता की इस साल फिर, और अल्लाह करे हमारे सारे देखने वाले, हम सब, हमारे ख़ानदान वाले, सबको अल्लाह ताला ये बाबरकत महीना मुकम्मल तौर पे अता करे, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो। तो तुम देखो सूरह आले इमरान के अगर आयत नंबर 134 का मफ़हूम मैं बयान कर दूँ यहाँ पे, कि जो लोग खुशी और गम में अल्लाह के बंदों को बांटते हैं, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, तो ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मेरी जो बहनें हैं, अगर वो ज़रा सा अपने गुस्से को पिएँ,
ذرا سا صبر و تحمل کریں اور یہ سوچیں کہ میرے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، مجھے اپنے رب سے تجارت ضرور کرنی ہے. تو جب وہ تجارت اپنے رب سے کریں گی نا تو یہ جو رزق کی تنگی، مجھے ایک محدود انداز میں ہم رزق کو سوچتے ہیں، یہ انہیں ضرور ملے گا، از غیب سے ملے گا، بڑھ کے ملے گا. اور اگر وہ جو دوسری اشکال ہیں اس کا شکر کرنے لگے کہ میرے پاس بہترین اولاد ہے، صحت ہے، بہترین رشتہ دار ہے، گھر ہے، ایمان ہے، تو یقین مانو اللہ ان کو نوازے گا. یہ بڑی خوبصورت بات، اور یہ ایک بڑی ہی بیسک پوائنٹ پہ ہمیں لے کے جاتی ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے لو لگائیں، روحانیت میں اگلے درجوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو کئی لوگ اس سادگی سے مراد لیتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ پیسے کی چاہ کرنا ہمیں خدا سے دور کر لے گا. علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں، تو کیا زیادہ پیسے کی، وسائل کی خواہش کرنا غیر شرعی ہے، غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد، اللہم ارزقنی توفیق الطاعت وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ. بہرحال ایک سلسلہ ہے جس عنوان سے آپ بات کو لے کے چل رہی ہیں، بہت خوبصورت عنوان ہے اور بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جو ہر گھر میں پیش آنے والا، ہر انسان سے متعلق ہے. اور اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو جو آپ نے سوال کیا کہ پیسہ زیادہ خدا سے مانگنا، تو خدا سے نہیں مانگیں گے تو کسی اور سے مانگیں گے، خدا ہی سے تو پیسہ مانگنا ہے. اور کیوں نہ مانگا جائے، اس لیے کہ خداوند عالم نے تو وہ غنی بھی ہے اور اس کے پاس خزانے میں کمی بھی نہیں ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں جس کا خزانہ خالی ہو جانے والا ہے، ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے جس کے خزانے میں جتنا بھی دے دے تو کمی نہیں آتی. تو بہرحال پہلی بات یہ ہے. اور پھر اس نے تو کائنات بنائی اور کائنات کو اپنے لیے نہیں بنایا، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دولت اگر آپ کہیں تو دولت، کائنات خود ایک دولت ہے، یہ دولت خدا کی دولت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہی ہے. یہ دولت اس کے اپنے محبوب کے لیے ہے، محبوب کے لیے ہے. یہ کائنات اس نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے. یہ پوری کائنات کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ محبوب کبریا کے گرد. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں یہ کائنات ہی نہیں بناتا. اپنے لیے تو صرف میں چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے آپ کو پیدا کر دیا، یعنی آپ کے نور کو خلق کیا. آپ کا نور کا خلق کرنا یہ خدا کے لیے ہے اور کائنات محبوب کبریا کے لیے. اور اگلا جملہ میں کہہ دوں گا، اور محبوب کبریا نے اپنے محبوبوں کے لیے پھر یہ سب کچھ ہیبا کر دیا، یعنی وہ نواسوں کے حوالے سے یا حسنین علیہ السلام کے حوالے سے. آ جائیے. تو اب تو یہ ایک سلسلہ ہے جو نور کا سارا گھرانہ نور کا ہے، تو وہ تو اپنی منزل ہے. اور ہمارے نور رحمانی بھائی بھی یہاں تشریف فرمائے تو مجھے تو کہنے کا حق ہے کہ بہرحال کیونکہ رضوی سادات میں سے ہیں، بس میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مانگیے. اور کیا مانگیے؟ بات یہ ہے، ابھی میں نے جس دعا کا جملہ استعمال کیا، اللہم ارزقنی، پروردگار مجھے رزق عطا کر. ابھی جیسے بہن فرما رہی تھی تو رزق عطا کر، کس چیز کا؟ اللہم ارزقنی توفیق الطاعت، اطاعت کا رزق عطا کر. یہ رمضان کیا ہے؟ اختیار سے اطاعت کا نام رمضان ہے. یہ رمضان وہ نہیں ہے کہ کیا ہے ہم اور آپ جو ہے وہ زندگی جیسی گزار رہے تھے گزارتے رہے، نہیں. اس کے لیے رمضان ہے جو اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کی منزل پر آ جائے، جسے عبادت کا نام دیا جاتا ہے. تو پہلی منزل تو یہ کہ اپنے اختیار سے، آپ کو اختیار ہے، روزہ رکھے کون دیکھ رہا ہے؟ اگر آپ پانی پینا چاہیں تو چپکے سے جا کے پانی پی لیجیے، اور ظاہر بھی نہیں ہوگا. اختیار ہے نا آپ کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ سوچ کر آپ ایک نیت کے ساتھ اطاعت کی طرف جا رہے ہیں. پھر میں یہاں کہوں گا کہ اس نے عطا کرنے کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو کیا لالچ دی کہ مانگو. کیا مانگو؟ یہ چھوٹا سا گھر، یہ ایک پلاٹ، یہ ایک بنگلہ، یہ ایک محل، یہ ایک علاقہ. مانگو تو جنت مانگو جہاں محلوں کی بہار ہو. مانگنے کو تو اس نے کہا ہے. اب وہاں کیا کیا نعمتیں نہیں بتائی تو یہ تو اس نے کہا ہے. تو اگر ہم آخرت مانگے تو کیا دنیا نہیں مانگے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ حسنہ میں کیا کچھ آتا ہے؟ رزق میں جیسا کہ کیا ہے، میں نے کہا کہ بعد المعصیہ، ہمیں گناہوں سے دور ہونا. یہ خود رزق ہے، رزق ہے. گناہوں سے دور ہونا رزق ہے. کیوں کہ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں. اب یہ 30 دن 40 دن کیا ہوگی؟
رمز آئے گا، را میم ذات، یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمارے گناہوں کو جلائے گا۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کیا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو کم کر دے، اس کے بوجھ کو ہٹا دے، تو وہ رمضان کی نعمت ہمیں عطا کرتا ہے کہ تم اپنے ارادے اور اختیار سے میرے قریب آؤ۔ تو میں تو مال کیا چیز ہے؟ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، اور کیا ہے؟ میں اجزا بہ یا اجزیا بہ، دونوں لحاظ سے آئیے کہ کیا ہے؟ میں اس کی جزا ہوں۔ تو جس کو کیا کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ جی پانی کا گلاس لیں یا پورا کا پورا کنواں لے لیا جائے، تو کنواں لینے کی بات ہی اور ہے، تو وہ تو قرض ہے، وہ تو کیا ہے؟ وسیع نظر چاہیے، یہ سمجھ چاہیے، یہ ظرف چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ بے شک۔ لیکن بس انسان کو میں پھر کہوں گا کہ اولاد جیسے کہ یہ جتنی چیزیں 50 سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا نے رزق دیا ہوا ہے، ہم کہہ رہے رزق نہیں ملا، ہم نے رزق کو محدود کر دیا مال کے اندر، لیکن مال بھی طلب کیجئے۔ بس آخری جملہ کہہ دوں، مال بھی طلب کیجئے، اس لیے کہ میرے رسول نے 2 چیزیں دی تھی ان کو، غنی بھی کیا تھا رسول کو میرے خداوند عالم نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب وومن لیڈی کو ہیں، وہ ان کے گھر میں آ رہی۔ تو یہ تو جیسے کہ خواتین گھر سے نہیں نکلتی ہیں، یہاں تو خیر اب زیادہ ہی نکلتی ہیں، ہم ہی لوگ گھر میں رہ لیتے ہیں، مگر کیا ہے؟ مگر پھر میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں، کیا خواتین نے کیا اسلام کے اوائل میں پہلی شہیدہ خواتین میں سے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ مرض بھی انہی کو زیادہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں، آپ کے پاس وہ کچھ ہے، آپ کے پاس تو وہ چابی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ساری کی ساری آپ کا غلام ہے، وہ تو آپ کے غلامی میں رہتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے قطع کلامی کرتے ہوئے۔ ایک سوال میں نور بھائی آپ سے بھی کرنا چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے۔ عام فہم باتیں جب ہم کرتے ہیں، اور میرے خیال میں سبھی کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ ایک کپل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اولاد مرد کے نصیب سے اور مال خاتون کے نصیب سے آتا ہے۔ کیا یہ شرعی طور پہ دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اسلام کی روح سے یہ خیال، یہ تصور درست ہے نور بھائی؟ ٹائم ہے ابھی؟ جی تو یعنی بریک پہ جانا ہے، لیکن مختصراً میں چاہوں گی کہ آپ شروع تو ضرور کریں نا اس بات پہ، بھی ہے ہمارے پاس چند منٹ۔ ابھی چند آپ کر لیں کیونکہ بات ہوگی پھر قطع کلامی ہو جائے گی۔ نہیں ہم بریک لے لیں گے نور بھائی، اب کیا اصل میں پھر بات مکمل نہیں ہو پاتی نا، واپس بھی آپ ہی کے پاس آئیں گے۔ چلیں پھر ٹھیک ہے۔ جی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا بینک اکاؤنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو رزق اترتا ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے۔ آج کے دن اللہ نے میرے نصیب میں میرے دن 1000 روپے متعین کیے کہ آج مجھے نور محمد کو آج 1000 روپے ملیں گے۔ اس کے ساتھ اختیار بھی دے دیا کہ وہ پیسے میں حلال طریقے سے لوں یا حرام طریقے سے لوں۔ اگر میں نے وہ پیسے حلال طریقے سے لیے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے وہ کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا، اچھی نیت رکھنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ آج کے دن 1000 روپے مثال کے طور پر کمائے، میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 1000 روپے آسمان سے اترے، میں نے اس نیت سے میں روزگار پہ بیٹھا، میں اپنی شاپ پہ بیٹھا، میں نے کاروبار کیا کہ میں مخلوق خدا کو نفع دوں گا، تو رب ذوالجلال نے 1000 روپے اتارے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے موبائل میں 1000 روپے ڈلوائے، اس میں 1000 روپے مجھے SMS مل گئے فری، 1000 منٹس مل گئے، اور 5 GB جو ہے مجھے وہ انٹرنیٹ مل گیا۔ اسی طرح جسٹ لائک جب میں نے محنت سے کمانا شروع کیا، 1000 پیسے ملے، 1000 برکتیں ملیں، 1000 رحمتیں ملیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب ملا۔ یہی اگر میں نے نیگیٹو تھاٹس اور غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کمانا چاہا تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ میرے سارے پیسے مائنس ہو گئے۔ اب بہن کا سوال تھا کہ یہاں جو چلتا ہوا کاروبار نیچے آ جائے اور شادی ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ میری وہ بزرگ خواتین، میری اماں کہہ رہا ہوں میں وہ دیکھ رہی ہیں کہ بھائی یہ منحوس عورت گھر کے اندر آئی، اس کے قدم رکھتے ہی ساتھ جو ہے ہمارے گھر کی کایا پلٹ گئی، اور
ہم نے تو لوگوں سے یہ سنا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ عورت کے نصیب سے آتا ہے اور سارا بلیم اس عورت پہ ڈال دیا. وہ عورت حیران و پریشان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں. یہ کوئسچن کر رہا ہوں. یا قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 جو ورسز ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی باتیں کرتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ عطا کر دیا انسان کی پیدائش سے پہلے فیصلے کر دیے جاتے ہیں کتنا رزق ملے گا, کہاں ملے گا, کیسے ملے گا, کس طرح ملے گا. ہاں اگر یہ رزق جو کما, آج گھر میں بدسکونی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. آج ہم بہت زیادہ ہوس کا شکار ہیں, ہم بہت زیادہ چاہت کے چکر میں ہیں. میرے پاس میری اوقات نہیں تھی, مجھے اللہ نے اگر ایک موٹر سائیکل دے دی تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں نکل کے شکر ادا کرتا. جب بیٹھتا کہ یہ لوگ پیدل چل رہے ہیں, میرے ذہن میں فوراً آیا کہ فلاں ماڈل کی کار ہے وہ ہونا چاہیے تھی. فلاں ماڈل کی کار آئی تو انسان کی انٹرنلی سیٹسفیکشن وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی, وہ آگے بڑھاتی چلے جا رہی. پھر یاد رکھیے گا یہ پیسہ, یہ سوال کیا تھا یا کیا پیسہ فی نفسی حرام ہے؟ فی نفسی ہی پیسہ حرام نہیں ہوتا. پیسہ دو شخصیات کے پاس تھا اس زمین کے اندر. ہم نے دیکھا سلیمان کے پاس بھی پیسہ تھا, ہم نے دیکھا قارون اور نمرود کے پاس بھی پیسہ تھا. ہم نے یہ دیکھا ابو جہل کے پاس بھی پیسہ تھا اور عثمان بن عفان کے پاس بھی پیسہ تھا. ابو جہل کا پیسہ اکڑ کی وجہ سے ختم ہو گیا کیونکہ جو اکڑ میں آیا وہ پکڑ میں آ گیا. اور عثمان بن عفان کا پیسہ آج بھی مدینے کے اندر دسترخوان لگا کر زائرین مدینہ کو آج بھی کھلایا جاتا ہے. تو پیسہ فی نفسی حرام نہیں ہوتا. آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کپڑا پہننا حرام بن سکتا ہے. اس پہ ہم مزید بھی پھر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اور بڑی آپ نے خوبصورت بات یہاں پہ کی ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھروں میں بے سکونی کی وجہ شاید یہ بھی ہے, صرف ہرس نہیں, صرف یہ نہیں کہ پیسہ کم ہے یا زیادہ ہے. کئی جگہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پیسہ بہت ہے لیکن اس کے باوجود بے سکونی ہے, برکت نہیں ہے یا تکالیف ہیں. تو ہمیں سورس دیکھنی ہے کہ کیا وہ پیسہ جو کمایا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. جی ہم بات کر رہے ہیں فراغی رزق کے لیے تاکہ ہماری تنگدستی ختم ہو, اور خاص طور پہ جو سفید پوش گھرانے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا محنت زیادہ کریں, کس طرح اپنے اخراجات کو پورا کریں. کہیں نہ کہیں ارم جی ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جو خواہش ہے ان کے دل میں وہ شاید غلط ہے. پیسے کم ہیں تو خواہشوں کو محدود کر لیں. یہ ایک طرح سے ٹھیک ہے, ہم صبر کا اور انسان کی خواہشوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ کہنا درست ہے. لیکن اگر انسان جیسے کہتا ہے نا کہ اگر آپ کو مال سے اور آپ کی اولاد سے آزمایا جا رہا ہے, اولاد کی خواہش ہے یا اولاد کے منہ میں نوالا نہیں ہے, اس وقت ماں باپ کیا کریں؟ اور اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سدرا یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ انسان کے لیے اولاد آزمائش ہے, اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اور پھر دوسرے طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. اب دونوں کا جو تعلق ہے, دیکھو ایک بادشاہ تھا, اس نے موتی لیے 2 طرح کے, اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ ان کو بتاؤ اس میں سے اصلی کون سے ہیں, نقلی کون سے ہیں. تو لوگ نہیں پہچانتے. اور ایک نابینا شخص آیا, اس نے کہا آپ مجھے 10 منٹ دیں, میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے اصلی ہے کون سے نقلی. اس نے نابینا ہونے کے باوجود وہ لے کے گیا اور آ کے اس نے بادشاہ کو بتا دیا یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہے. اس نے کہا تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا آسان سا طریقہ تھا, میں نے دونوں موتیوں کو دھوپ میں رکھ دیا. جو نقلی تھے وہ زیادہ گرم ہو گئے, پگھلنے لگے, جو اصلی تھے وہ اپنی اصل حیثیت میں قائم رہے. در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب نعمتیں عطا کرتا ہے, چاہے وہ محدود ہوں یا وہ لا تعداد ہوں, اس کے ساتھ آزمائش میرے رب کی طرف سے ضرور آتی ہے. صحیح. اگر ہم کبھی اس نقطے کو سمجھ لیں کہ ہم پہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اور مجھے راہ حق کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے, تو شاید بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں. کیونکہ تم دیکھو کہ جب ہم اللہ سے رضا مانگتے ہیں, فرض کرو ہم کوئی ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں اور آخری ٹکٹ ہوتا ہے اور وہ ہم جاتے ہیں پتہ چل جی ٹکٹس نہیں ملے, کہتے ہیں کیسی مصیبت کیسی پریشانی آ گئی, یا اللہ مجھے تو جانا کتنا ضروری تھا. اور خدا نخواستہ اس ٹرین یا پلین کا حادثہ ہو جاتا ہے, پوری سچویشن چینج ہو جاتی ہے اور ہم سجدے شکر میں گر جاتے ہیں کہ میرے رب تو نے کتنا کرم کیا کہ مجھے بچا لیا. تو جو قرآن کی آیت ہے نا کہ جس کو تم اپنے لیے بہترین سمجھتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہترین ہو, اور جس کو نہیں سمجھتے
اس میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے، تو مرضی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں. میرا دل چھوٹا اس بات پہ نہ کیا جائے کہ اپنے دل کی نہیں ہوئی، جب آپ کی مرضی کی نہیں ہوئی تو وہ ہو رہا ہے جس میں رب کی مرضی ہے. نور بھائی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ اگر محدود وسائل ہوں اور دو رائے ہوں، یعنی ایک طرف اگر اپنے اولاد کی کوئی خواہش پوری کرنی ہے اور دوسری طرف شاید بوڑھے والدین ہیں ان کی دوا لے کے آنی ہے، تو پیسے کم ہیں، دونوں میں سے فوقیت کس کو دی جائے، کس خرچے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى او كما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. دوسرے نمبر پہ جو آیت کے ساتھ آیا وہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے تم سے عہد کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وصیت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ حسن سلوک ہوتا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو مانگنے سے پہلے عطا کر دینا حسن سلوک ہوتا ہے. تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو عطا کرو گے، ان کے وسیلے سے، ان کے فضیلت سے، ان کے کرم نوازی سے اللہ اولاد کو پورا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو یہاں یہ کہ والدین پر یعنی اس میں رہنمائی ہو گئی نا آپ کی کہ کہیں اپنے آپ کو آپ اس مغالطے میں پائیں، اس چش و پنج میں پائیں کہ میں کیا کروں، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ قرآنی آیت موجود ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گی، رہے گا. اچھا جی، ایک اور سوال آپ کی طرف سے آیا ہے فراغی رزق کے حوالے سے ہی. علامہ صاحب، بہت سارے لوگ وظیفے بتاتے ہیں، خاص دعائیں بتاتے ہیں، اور جو ظاہر سی بات ہے سفید پوش اس غم کا مارا ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، وہ بھی اس جستجو میں رہتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی خاص دعا مل جائے، کوئی ایسا اسم اعظم مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر برکت کر دیں. ایسا کرنا مناسب ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ خود قرآن مجید جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کس لیے دیا گیا ہے؟ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس سے فیضیاب ہوں، ذہنی طور پہ بھی، قلبی طور پہ بھی، اپنے ارادے کے لحاظ سے بھی، اپنے معاشرتی نظام کے لحاظ سے بھی، اپنے گھر کے رہن و سہن، یعنی ہر شے کو. اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں اس کانسیپٹ کو بٹھا لینا، یعنی میں اس روش کا قائل ہوں اور یہ طریقہ کار ہوگا. بہرحال اب اس میں کوئی ایسی مسنون دعا جو دعا ہمارے کے حوالے سے دیکھنے بس والوں میں ایک جملہ کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین یعنی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سے مخاطب ہیں. اچھا، ایک تو تسبیح حضرت زہرا بڑی مشہور ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اس کی ترتیب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر سبحان اللہ، یا اس کو برعکس بھی کر کے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تسبیح جو ہر نماز کے بعد کے لیے. اور ایک اور تعلیم فرمائی رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو کہ جب بھی تم کچھ خیر و برکت چاہو، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، یا ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی وظیفہ، تو 5 جملوں کا ایک چھوٹا سا وظیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمایا. اور وہ جملے یہ تھے کہ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ 5 جملے ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اب یہ مساکین میں پھر کیونکہ سب دائرہ آ جاتا ہے، اور جو بحث چل رہی تھی بہرحال اس کے لحاظ سے بس ایک جملہ میں کہہ دوں کہ بہترین سرمایہ حضرت علی فرماتے ہیں قناعت بہترین سرمایہ ہے. اگر آپ قناعت پسند ہو جائیں گے تو ہر وہ مشکل گھڑی جو آپ کو پیش آ جاتی ہے، جس کو حسد بھی کہتے ہیں، کہ جو چیز کیونکہ خدا نے تقدیریں مختلف رکھی، آپ خدا کی تقسیم میں راضی ہو جائیں، اور اس کے لیے قناعت ہی بہترین راستہ ہے، بہترین سرمایہ. صحیح، بے شک. اچھا جی، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے. یہی سوال میں نور بھائی سے بھی کروں گی، اور اس کے علاوہ ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا ہوا ہے کہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں اگر آپ مغرب کے بعد جھاڑو دیں گے تو گھر سے خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا اس میں کوئی ڈیپتھ ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے جی. اور آپ لوگوں کے ساتھ واقعی پتہ نہیں چلتا وقت کا. وی آر آلموسٹ کمنگ ٹو دا کلوز آف آور پری افطار ٹرانسمیشن، لیکن سمیہ کے پاس میں موجود ہے. شی پرومسڈ اس اے ریفریشنگ ڈرنک، اور اس میں ایک تو چیز مجھے پتہ ہے کہ اس میں روح افزا استعمال ہوا ہے. باقی کیا انگریڈینٹس ہیں اس میں؟ باقی کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس کے نام شوگر ہے، دودھ ہے اور کیا کیا ہے؟
دودھ ہے اس کے اندر برف بھی ہے انفیکٹ کیونکہ آپ کو چاہیے تھا ریفریشنگ اور ٹھنڈا سا, لیکن اس کے اندر ایک ڈفرینٹ چیز جو ہے وہ ربڑی ڈلی ہوئی ہے. واو, اوکے, ڈز دیٹ میک اٹ ہیوی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پروبیبلی, بٹ آف کورس کیونکہ آپ نے پورے دن کچھ نہیں کھایا ہوا ہوتا تو شاید مے بی میرے جیسا بندہ اب ربڑی پہ اتفاق نہیں کرتا, اس کے اندر پھر آئس کریم بھی ڈال لیتا ہے, that's another angle to it, but it looks really nice. Thank you Samia for this great recipes. آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ روز نئی ریسیپیز ایکسپلور کریں گے. نور بھائی, ایک تو انہوں نے دوست کی بات کی کہ لیمن میکس جیسا ایک آپ کے پاس فرینڈ ہونا چاہیے, لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر گھر میں آپ نے برکت لے کے آنی ہے اور اپنا موڈ بھی اچھا رکھنا ہے, چیزوں کا رکھنا ہے, کوئی خاص دعا, کوئی مسنون عبادات آپ بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں؟ بہت اچھا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں مرد حضرات سے خاص طور پہ یہ بات کہوں گا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو نبی اسلام کے چہرے مبارک پہ تبسم ہوتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھکی ہوئی ہوتی تھی مگر نبی کا مبارک اور مسکراتا چہرہ دیکھ کر گھر میں ایک رونق آ جاتی تھی. آج گھر میں نااتفاقیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ مرد حضرات جب داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی انٹری ہو چکی ہے اور بادشاہ کی وجہ سے پوری رعایا جو ہے ڈر کے مارے ظالم جابر بادشاہ کی. اب آئیے پڑھنا کیا ہے. دیکھیے, ایک بات تو یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جب ہی قبول اور مقبول ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر عاجزی و انکساری ہو, دوسرا یہ کہ آپ حلال روزی کمانے والے ہوں, اور تیسرا یہ کہ آپ کی سوچ مثبت ہو. پازیٹیو تھاٹ جو ہوتی ہے نا وہ آسمان سے فرشتوں کو بلا لیتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے کب اتریں گے؟ آپ اچھے ہو جائیں, اچھا سوچنا شروع کر دیں, اچھا بولنا شروع کر دیں, آسمان سے اللہ فرشتوں کو بھیج کر آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں گے. پڑھنا یہ ہے یا مالکو یا رزاقو, اور سمجھ کر پڑھیں کہ میں اس مالک کو پکار رہا ہوں جو رزاق ہے, رزق دینے والا ہے. جب یہ سوچ ہوگی تو اطمینان قلب ہوگا کہ میں اس کا بندہ ہوں جو رزق دینے والا ہے, میں اس کا بندہ ہوں جو سنوارنے والا ہے, میں اس کا بندہ ہوں جو کھڑا کرنے والا ہے, میں اس کا بندہ ہوں جو عطا کرنے والا ہے, میں اس کا بندہ ہوں کہ جب پیٹ میں بھوک ہوگی تو وہ رزق دینے والا ہے. یہ سمجھ کر پڑھیں گے, اطمینان قلب ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع فرمائے گا. ایک حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جو یہ الفاظ پڑھے گا, حدیث کے اندر ہے کہ رزق نہ گھسیٹتا وہ اس کے پاس آئے گا. میں الفاظ پڑھ رہا ہوں, یا آپ ذہن میں رکھ لیے گا, اور ہمارا یہاں کی جو فیس بک پر اور دوسری جو اپلیکیشنس اس پہ یہ موجود ہوگا. اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تسقینی وانت تطعمنی وانت تمیتنی وانت تحیینی. یہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے. کتنا بھی مقروض آدمی ہوگا, میرا ایمان اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام قرض سے اس کو دور فرما دیں گے. پھر یہاں ذہن میں رکھیے گا, نماز کی پابندی, اچھا سوچنا ہے, اچھا بولنا ہے, اچھا کرنا ہے. شارٹ کٹ کے چکر میں آج قوم غلط سوچتی ہے, غلط بولتی ہے, غلط کرتی ہے, اور جبھی تباہ برباد ہو جاتی ہے. نور بھائی, ایک کوئک کویسچن آپ کے لیے اور بھی آیا ہے کہ جیسے مختلف دعاؤں اور وظائف کا ذکر ہوتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جس کو فرشتوں کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اگر فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو پڑھا جائے تو رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. اولیاء کاملین کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ جو شخص فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ, جس کو فرشتوں کی تسبیح کہا جاتا ہے, یہ پڑھے, یا پھر سورۃ الفاتحہ, اور پڑھنے کی ترتیب یہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی بسم اللہ کا میم سورہ فاتحہ کے الف لام کے اندر انکلوڈ کرنا ہے, ملانا ہے, اور اس طرح 41 مرتبہ پڑھے, 41 دن پڑھے, 41 دن سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معاملہ حل فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری سوال جو ہم کر رہے تھے, ارم جی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو لگائی جائے تو بے برکتی ہوتی ہے, آپ اس پہ یقین رکھتی ہیں یا اس کے حوالے سے بحث ایک مفتی میں بتا دوں, ایسی کسی کوئی نہ کوئی حدیث ہے, نہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ عامت الناس اور بالخصوص خواتین کی طرف سے یہ جو فتاوے ہوتے ہیں, اب یہ ارم بہن جواب دیں گے. انہوں نے بتا دیا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو آپ کاہلی کہہ سکتے ہیں کسی خواتین کی اور خاتون خانہ کی. شرع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور بد نصیبی
جو ہے وہ جھاڑویں لگانے سے نہیں آتی ہے، وہ انسان کے اپنے کردار، اپنے کام، اپنی ایمان کی کمزوری اور جو بھی اس کے عوامل ہیں ان کے ذریعے آتی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی بری بات ہے کہ آپ کا گھر صبح سے گندا پڑا ہے اور اگر جو لوگ آ گئے چلے گئے دیکھ لیا اور مغرب کے وقت آپ اس کو صاف کرنے چلیں تو بھائی کیا سونے کے لیے صاف کر رہے ہیں؟ ایک اس کا وجہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری طرف یہ بھی لوگ اس کا تصور کرتے ہیں کہ اس وقت دونوں وقت مل رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت بہت ساری بلائیں زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے، اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ جی یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو کیونکہ اس وقت شیاطین جنات آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جیسے کہا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر رہیں، بالوں کو بند رکھیں، جھاڑو نہ دیں، تو یہ میرے خیال اس کے احترام میں بالوں کے ساتھ زبان کو بند رکھیں، نہیں غلط باتیں نہ کریں۔ رات جو ہے وہ سکون کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے، تو کاموں کو یہ تو الٹا نظام ہو گیا، ہمارے ہاں رات کو جاگتے ہیں اور دن کو جو ریسٹ پانے کا وقت ہے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد اگر ہم اپنے نظام کو، پوری دنیا اس نظام پر ہے۔ I'm so glad علامہ صاحب کہ آپ نے یہ بات کی۔ ہمارے یہاں جو لوگ تاجر حضرات ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کو کسی نے کہا ہے کہ 3 بجے دکان کھولنی ہے دوپہر میں۔ یہ یعنی جو فجر کا ٹائم، فجر کے بعد دنیا، یورپ اس پہ کاربند، ہم نہیں۔ اور جو آپ کا عنوان ہے نا کہ تنگی رزق اور شکوہ، یہ ایک نہیں 2 گنا ہے۔ صحیح۔ تنگی رزق خدا کی طرف سے نہیں ہے، آسمان سے باران رحمت پر کوئی کمی نہیں ہے، زمین خزانے اگلنے میں کوئی کمی نہیں رکھتی ہے، یہ ہمارے گناہ بیچ میں حائل ہیں، یہ ہماری برائیاں، ہمارے عیوب بیچ میں حائل ہیں جو زمین کے خزانوں کو نکلنے نہیں دیتے، آسمان سے باران کو آنے نہیں دیتے، یعنی ہم تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ اس کی تمام کائنات پر، اس کی تمام مخلوق پر اسی طرح برس رہی ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی محرومی ہے، ہماری اپنی خطائیں ہیں جو اس باران رحمت کو ہم تک نہیں پہنچنے دیتی۔ بہرحال جی دعا یہی ہے کہ ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خصوصاً اس رحمتوں کے عشرے میں رحمتوں کو سمیٹنے کی استطاعت دیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ ہر روز رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا، دوپہر 1 بجے سے لے کے سپہر 4 بجے تک۔ ہمارے مہمانوں سے ہم اجازت لیں گے، نور بھائی، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جو کچن کے جو ہمارے فرائض ہیں وہ شیف سمیہ آسم کے حوالے ہوں گے، ان سے بھی آپ کی روز ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ سمیہ فار دس ریسیپیز ٹوڈے۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، کل آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور آج خصوصاً افطاری کے وقت اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اس پاک سرزمین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔